अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एमसेट टीवी। एमसेट टीवी को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यहाँ पर आपने जो है सब्सक्राइब पे यहाँ पर आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन जो ऑल है इस पे आपने चेक लगा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप सबसे पहले देखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारा आजमाइश में आ जाता है। मुझे बताओ ये उंगली दर्द करती हो, ये उंगली जिस्म का हिस्सा है ना, तो मेरा ख्याल है दिमाग ये कह देगा कि उंगली की दर्द है ना मैनू की लगे। दिल कह देगा कोई नहीं टेंशन लेने, उंगली का मसला है ना। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब उंगली में दर्द होती है तो दिमाग मनसूबा बंदी करता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। दिल परेशान होता है, पैर चल के जाते हैं, हाथ वो दवाई वसूल करते, दांत उसे चबाकर, हलक उसे निगल कर, मैदा उसे जखीरा करके जिस्म में फैलाता है, फिर जाके उंगली शिफा पजीर होती है। एक हिस्से को दर्द हो तो सारा हिस्सा काम पे लग जाता है। इसराइल अगर तकलीफ दे रहा है फलस्तीनियों को तो होना चाहिए था ना बाद मुसलमान हुक्मरानों को नींद ना आती, वो दर्द दिल महसूस करते। होना चाहिए था ना कि बाज लोग यहाँ हम क्या करते हैं भला बैठ के। अब तो मुझे बाज़ चीज़ों से कोफ्त भी होने लगा। हम देते हैं बयान, मुजम्मत। आपके बयान देने से क्या होगा? फलाने ने भी बयान दे दिया, फलाने ने भी क्लिप दे दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप जिंदा रहना चाहते हैं। वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी चूँकि जमातें हैं तो कश्मीर डे आता है ना तो मिल के रैली नहीं निकाली जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमें जमातों को जिंदा रखना है। इस जमात की खबर अलग लगनी चाहिए, इस जमात की खबर अलग। तो ऐसे कोई इनकलाब आएगा? याद रखना उम्मत को पूरी को एक ताकतवर आवाज बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। खुदारा अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर कोई बात मैं सती कर रहा हूँ, दिल की गहराई से अर्ज करता हूँ अब तो बड़ा सख्त वक्त आ गया। अब चूंकि अब तो कैमरे की आंख आई है तो वो जख्मी बच्चे देखे नहीं जाते, वो तड़पती माएँ देखी नहीं जाती, वो सिसकती और आवाज़ देती बेटियाँ सुनी नहीं जाती। वो आवाज़ें ऐसी हैं जैसे वो रात के सन्नाटों में चीखें बन के लोगों को जगाया करेंगी। खुदारा कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी सज़ाएं बड़ी सख्त होती हैं, जिनकी माफ़ी बड़ी मुश्किल से होती। अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करें। और मेरे दोस्तों बिस्तर पर भी तो लोग मारी जाया करते हैं ना। अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम करो। जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत और इश्क़ रसूल, ये अनासर हैं जो उम्मत मुस्लिमा को पैरों पर खड़ा करेंगे। 2 मिनट के लिए सोचो, उम्मत अगर इसी तरह कटती रही, परेशान रही, दुखती रही और बारी बारी करके, इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो इकबाल हम क्या करें? कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फ़लस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूँ जो नहीं करने चाहिए। वो नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो। आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये खतरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तो 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर
کہ زندگی کو سادہ کریں. پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو. پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا. دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے. میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے. وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا. اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5 7 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے. اور کچھ دین کے لیے کریں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوا بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں. ابھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں مسجدیں بننی ہیں، مدارس کا قیام ہونا ہے، کالج اور یونیورسٹیوں کو مرتب کرنا ہے. کتنے ان پڑھ لوگ رہتے ہیں جنہیں تعلیم دینی ہے، کوئی کام نہیں ہے. ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے. ابھی تو 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے. اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور پھر کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اٹھ جا کچھ کر، اس لیے کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، تو نے میدان میں رہنا ہے. اپنی صلاحیت کو پہچانے. کیا کر سکتے ہیں بھلا ہم، کیا ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہے وہ کام کرنا شروع. ہمارے نا مجھے ایک بوڑھی اماں یاد رہ گئی گاؤں کی. وہ ایک دفعہ آئی ہمارے گھر تو میری اماں سے کہنے لگی اب میں کچھ نہیں کر سکتی. تو میں نے بچوں سے کہا چلو مجھے کروشیا ہی لا دو، میں تمہارے باپ دادا کے لیے ٹوپیاں ہی بنا دوں بیٹھی بیٹھی. وہ چلو کوئی کام تو لوگ کرتے ہیں نا. ہمارے بوڑھے کئی کام کر جاتے ہیں، کئی کچھ ہو جاتا تھا. ہم کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، کوئی محنت نہیں کرتے، جدوجہد نہیں. اپنی صلاحیت کو پہچانیں، اپنے وجود کو، اپنی صلاحیت کو بامقصد بنائیں، اپنے آپ سے کسی کو نفع دے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے حق میں فائدہ مند ہے، جو کسی کا کوئی بھلا کرتا ہے. ورنہ تو زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے. زندگی نے گزر جانا ہے، وقت کو روکا جا سکتا. زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے. اور دوش پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے. اور گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے. اس نے تو گزر ہی جانا ہے، رکنے کو یہ تیار ہے. اس نے گزر جانا ہے، رکے گی نہیں. تو کیوں نہ ذرا بھرپور کر کے زندگی گزاری جائے، کیوں نہ ذرا محنت کر کے زندگی گزاری جائے. کیوں نہ جیے بندہ تو ذرا جی کے جیے، ذرا جگرے سے جیے. وہ عرس گزرا ہے حضرت حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ چلتے بھی تھے اور چلاتے بھی تھے، کام کرتے بھی رہتے تھے اور کراتے بھی رہتے تھے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. جینا مشکل کر دے، تیرا مشکل کر دے. کوئی جدوجہد ہو، کوئی کوشش ہو. آپ دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر تھا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تجارت کرتا تھا. کچھ تو اس کا ارادہ ہوا نا بھلا کرنے کا، کچھ تو کرتا تھا نا. وہ بڑا کاروبار کرتا تھا تو لوگ اس سے ادھار مال بھی لے جاتے تھے. اس نے نا ایک ارادہ کر لیا بھلا کرنے کا. اس نے کہا یار وہ لڑکے رکھے ہوتے ہیں سیل مین دکانوں پہ، وہ پھر ان کو بھیجتا جو لوگ ادھار لے جاتے کہ جاؤ پیسوں کی وصولی کر کے آؤ. وصولی کرنے کے لیے جب وہ بچے جانے لگتے تو انہیں کھڑا کر کے کہتا ایک میری بات یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ ہوا جان بوجھ کے یہ کام کرتا کہ دے نہیں رہا، پیسے ہیں
اس سے نا سخت لفظوں سے بھی مطالبہ کر لینا. لیکن اگر بندہ ہوا نا غریب ماڑا ابھی ہے نہیں اور اسے مہلت دے آنا ہمارا گزارا چلتا ہے. اسی بھلا کی کریدا ہے. یہ بندہ ماڑا ہوئے تو انہوں آکھنا ہے شامی دینے نہیں تو یاد رکھی میں آ جانا. نہیں تو جڑا تگڑا ہوندہ ہے وہ دھیان دینا جتوں لب دے نہیں لے لے. بھئی مہلت تو آپ نے یہ حدیث میں نے سنانی ہے اور آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی سے پیسے لینے ہیں اور وہ غریب ہے بندہ تنگ دست ہے تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے اسے مہلت دے دو. جتنے دنوں کی تم اسے مہلت دو گے جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے اللہ روز تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دے گا. تھوڑی سی یار کوئی کچھ تو کرنے کا ارادہ کرے نا. چلو لوگوں کے لیے آسانی کر دیں چلے لوگوں کے لیے آسانی کر دیں بہتری کر دیں. اس تاجر نے کہا اپنے نوجوانوں سے سیل مینوں سے کہ جو بندہ جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا اور جو تنگ دست ہوا اسے مہلت دے دینا ہمارا تو گزارا چلتا ہے. حضور فرماتے ہیں اس تاجر کا انتقال ہو گیا رب کے حضور کھڑا کیا گیا. اللہ کریم نے فرمایا اسے جنت میں لے جاؤ. منانم کے من دانم جو ہم ہیں ہمیں پتا تو ہے نا سارا. تو تاجر عرض گزار ہوا مالک میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں یہ رحمت کس بنیاد پر اس کرم کا سبب کیا بنا. تو اللہ کریم فرماتا ہے تو کہتا تھا اپنے لڑکوں سے کہ جو تنگ دست ہوا اسے مہلت دے آنا. مالک میں کہتا تھا تو رب فرماتا ہے تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں آج تیرے اوپر آسانی نہ کروں. میں نے تجھے معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. تو ہماری اصلاح اس وقت ممکن ہوگی جب ہم زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ کریں. کچھ ہم ایسا ماحول ہماری طبیعت تو بعض اوقات بوجھ بنتی ہے. ہم تو بڑے سخت مطالبے کرتے ہیں. گھر والوں کی ضرورت نہیں کہ وہ 1 گھنٹہ کھانا لیٹ کر سکیں. اتنی گرمی سخت ہو سردی سخت ہو بیماری سخت ہو ہم تو بھائی کسی پر کوئی گنجائش دینے کو تیار 1 منٹ کے لیے نہیں. آپ میرے پاس چونکہ میرا مسجد مدرسے سے متعلقہ آدمی ہوں آئمہ مساجد کی شکایت آتی ہے کہ صاحب وہ کبھی 1 نماز نہیں پڑھاتے کبھی 2 نہیں پڑھاتے. اب گنجائش دینے کو تیار نہیں لوگ 1 منٹ کی بھی. تو میں ان صاحب سے کئی دفعہ آنے والوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی تو ماشاءاللہ 5 نمازیں تکبیر اولا سے ہوتی ہیں نا مسجد میں. وہ کہنے نہیں ساڑی بھی کمی بیشی ہو جاندی پر ساڑی کو ڈیوٹی تے نہیں نا. ان کا عذر یہ ہے. میں کہتا ہوں تھوڑی سی گنجائش رکھیں دلوں میں تھوڑی سی کچھ اپنی زندگی میں کرنے کا ارادہ کریں. ہم نے اپنے وجود کو بڑا بیکار کر لیا ہے. دیکھیں یہ جو ہمیں ورزش کا کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے. اللہ نے نا جوڑ پیدا کیے ہیں جسم میں تو اگر ان کو حرکت نہیں دی جاتی تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے آپ جاتے کہتے ہیں ورزش کرو. اس کا بھی ترجمہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کچھ کرو. ہر وقت موبائل لے کے لیٹے نہ رہو. ہر وقت کونا خدرہ تلاش نہ کرو سونے کو. ہر وقت سکون کے چکر میں نہ پڑو. کچھ کرو آگے بڑھو. اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی تن آسانی. جو تمہارا وجود آسانی پسند ہو گیا ہے نا تمہارے مزاج میں وجود تمہارا سکون تلاش کرتا ہے. یہ آنکھوں سے آنسو رونے والی بات نہیں یہ لہو رونے والی بات ہے. جس قوم کے جوان تن آسان ہو جائیں گرمی لگے اور جناب کچھ کرنا نہ چاہیں اور ہٹو بچوں کا مسئلہ آ جائے وہ بھلا کیا کریں. کچھ زندگی میں پروگرام بنائیں کوئی پلان کریں کچھ. اور دیکھیں یہ جو ہم نے پلان بنایا ہوا ہے نا بچے پیدا کرنے ہیں بچے پالنے ہیں بچے بڑے کرنے یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. ہندو بھی کر رہا ہے سکھ بھی کر رہا ہے عیسائی بھی کر رہا ہے یہودی بھی کر رہا ہے بدھ مت بھی سارے کر رہے ہیں نا. یہ کوئی کمال ہے. اور یہ جو کام ہم 6 ڈگریاں لے کے کر رہے ہیں یہ تو جو بندہ ان پڑھ ہے وہ بھی کر لیتا ہے. بچے پال لیے اس نے بچے پڑھا لیے تو ساری دنیا. آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. اور پھر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے والدین تو کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ آپ نے اتنی جائیدادیں بنائی ہیں بچوں کے لیے. بینک بیلنس بنایا کس کے لیے بولیے بچوں کے لیے. گاڑی خریدی کس کے لیے نہ تے سارا بابے اور اپنا ہے.
جو بچوں کے یہ مطلب یہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچوں کے لیے تو جملہ کہنا یہ تو ایک بہانہ ہے، ورنہ تو وہ ہمارا نفس ہے جو دولت سے بھر نہیں رہا۔ بچے کہاں کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں خربوں چاہیے، وہ تو بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا تے سہ نفل نمازاں پڑھیاں اے ظالم نفس نہیں مردہ۔ یہ تو اندر ہے جو دوڑ لگی ہوئی ہے 2 کے بعد 4 کی، 4 کے بعد 12 کی، یہ تو اپنا اندر ہے جو بھر نہیں رہا۔ کچھ زندگی میں مزاج بنائیں کر لینے کا، کسی کا نفع ہو جائے، کوئی خدمت ہو جائے، کوئی ڈیوٹی ہو، او یار کچھ تو ہو جائے نا۔ قربان جاؤں، مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھی اماں جھاڑو دیا کرتی تھی، بیمار ہو گئی، میرے رسول تیمارداری کرنے تشریف لے جاتے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر رات کو جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی، صبح کریم سارا کچھ جانتے ہیں، پر تشریف لا کے فرمانے لگے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کوئی کرتی تو تھی نا، اس کی خدمات ہیں، اس کی خدمات کا صلہ ہے، کوئی ڈیوٹی تو کی نا، اس نے کوئی کام تو کیا نا زندگی میں، جھاڑو دیتی ہے مسجد میں، بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، حضور آپ کو دقت ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے بناؤ سبزی، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر تو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفیں بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کوئی کام تو کیا نا، کوئی ڈیوٹی تو کوئی خدمت تو کی، کچھ ارادہ تو کیا کرنے کا۔ سنگیو بڑے کام ہونے والے ہیں، بڑے۔ ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ گلی سے کنکر اٹھانے کا بھی ثواب ہے، بولو چلو ہلکا ہلکا ایسے تو کر دو، ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ کچھ لوگ بڑی دیر سے گھور رہے ہیں، میں پریشان ہوں پتہ نہیں کیوں گھور رہے ہیں، تھوڑا ایسے تو کنکر اٹھانے کا ثواب ہے۔ نہیں ابھی بھی نہیں آپ بولتے، کچھ بندے نال صلح ہور کرنی پینی ہے جی۔ سنو آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے، مجھے اپنی گرمی کا نہیں آپ کی گرمی کا زیادہ احساس ہے، آپ کو بڑی گرمی لگ رہی ہے نظر آ رہا ہے مجھے، جلدی بات ختم کرنی ہے، بس میں سمیٹنے کے قریب آ گیا ہوں، پیغام دینا تھا دے دیا میں نے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا گناہگار عورت تھی، طوائف تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو ادا پسند آ گئی، رب نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ حدیث سنی ہے آپ نے پہلے بھی؟ چلے جلدی کریں، جس نے سنی ہاتھ کھڑا کرے۔ او ماشاء، سب نہیں سنی ہوئی ہے، کچھ ویسے نہیں ہاتھ کھڑا کرنا چاہ رہے۔ یہ سینکڑوں دفعہ ہم نے سنی، بیان ہوئی، سب نے سنی ہے نا جی، کتے کو پانی پلایا اور اس کی۔ آپ اپنی سڑک پہ تجربہ کر کے دیکھیں، کتا اگر کبھی لگ جائے نا کسی کی گاڑی سے، وہ بیچ سڑک کے مر جائے تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کر سڑک سے اترتا ہے، مرے ہوئے کتے کو لکڑی سے بھی کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ حدیث تو ساری امت نے سنی ہے نا، حضور نے بیان فرمائی، صدیوں سے علماء بیان کرتے آ رہے، کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں۔ بھائی تقریر کا کیا مطلب؟ میں جاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں گھنٹہ تقریر کریں جی، 1.5 گھنٹہ کریں، تو میں کہتا ہوں مقصد کیا ہے؟ کان کا ذائقہ لینا ہے؟ اگر تو کرنا ہے عمل، اس کے لیے تو ایک بات بھی بڑی ہے، اور اگر ارادہ یہ ہے کہ ذرا نعرے لگ جائیں گے، ذرا جوش آ جائے گا، ذرا فلاں کام ہو جائے گا، تو پھر ساری رات بھی لگے رہے تو لگے رہیں۔ بھائی ہر بندہ حدیث جانتا ہے کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہو گئی، تو پھر ہماری سڑکوں پہ تو کتے مرے پڑے ہیں، کسی نے بریک لگانا پسند نہیں کیا۔ کیا سمجھا ہم نے کتاب و سنت کو؟ معاذ اللہ کے بیان کرو، رخصت ہو جاؤ، یہ عمل کے لیے چیزیں ہیں، عمل کے لیے۔ اگر ہم اس حدیث کو جانتے نا کہ گلی سے کنکر اٹھانے کا ثواب ہے، تو ہماری گلیوں میں کچرا پڑا ہوتا، ہم تبصرہ کر رہے ہوتے کہ بلدیہ والے آتے نہیں، اٹھا کے نہیں لے جاتے، بحث کر رہے ہوتے ہم، پھر تو ہم کچھ کر رہے ہوتے، پھر تو ہم ڈیوٹی پہ ہوتے، پھر تو آن ڈیوٹی ہوتے، لیکن ہمارا مزاج ہے نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو چلے جاؤ، اس سے زیادہ کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ جو لوگ عملی جد و جہد والے تھے، عملی
अमली काम करने वाले थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मदीना शरीफ में सख्त गर्मी थी, दोपहर को खाना खा के वैसे भी कुछ देर आराम करना नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक है। फरमाते हैं सब लोग आराम कर रहे थे, मुझे किसी ज़रूरत के तहत अपने मकान की छत पे जाना पड़ा। तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने देखा कि एक शख्स अपने 2-4 ऊँटों को हाँक रहा है दोपहर में। बंदिया मना रब को जिहाड़े चार जिंदगी है उठे बंदिया मना रब को जिहाड़े चार जिंदगी है मता मौका चुका बहमें बेतबार जिंदगी